खुशामदीद साथी टोस्ट मास्टर्स। आज की मेरी तकरीर का उन्वान जैसे कि मैंने बताया था, अबू रेहान अल-बैरूनी जो बहुत मुमताज़ मुस्लिम साइंसदान गुज़रे हैं और इनका यौम पैदाइश 15 सितंबर को था। तो किसी साहब ने मुझसे कहा था कि बैरूनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने उस की कोशिश की और एक मजमून तैयार हो गया। तो मैंने सोचा कि आप तमाम के साथ इसको शेयर करूं। नीयत ये है कि आने वाली नस्ल तक हम अपने जो नामवर शख्सियतें थीं जिन्होंने कुछ कर गुज़रा दुनिया में, जिनके पास अज़्म और हौसला था, उन्होंने जिस अंदाज से मुस्लिम उम्मा को आए दरपेश उस वक्त के मसाइल को हल किया, उसको जानने में मदद हो सकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज की तकरीर का आगाज़ करते हैं। अबू रेहान अल-बैरूनी, आपका नाम मोहम्मद और बाप का नाम अहमद था। अरबी में आपका नाम अबू रेहान अल-बैरूनी है। फारसी में आपका नाम अबू रेहान बैरूनी और लातीनी में आई बोरोन ALIBORON था। प्राइमरी स्कूल में आपको बच्चे इब्न अहमद कहते थे। जब आपने तसनीफ़ और तालीफ़ का काम शुरू किया तो आपने क़लमी नाम अबू रेहान रख लिया। रेहान के माने हैं काली तुलसी या स्वीट बैसिल। आलम शबाब में आप शहज़ादी रेहाना के जुल्फ़ के असीर हो गए, इसलिए अबू रेहान कहलाए। आपके मासिर आपको रेहान कहकर मुखातिब होते, जबकि आप ख़ुद को अल-बैरूनी कहलाना पसंद करते। आप 15 सितंबर 973 ईस्वी को ख़वारज़म की रियासत के पायतख्त कास में पैदा हुए। कास का मौजूदा नाम क़ीवा है, इस वक्त उज़्बेकिस्तान का शहर है। आप ताजिकुन नस्ल और फ़क़ीदुल मिसाल मुहक़्क़िक़ थे। बैरूनी एक हमजह शख्सियत के मालिक थे। 1000 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इनकी शोहरत की वजह यह है कि वो बैक वक्त मुसल्लिमा हैयत दां, चोटी का रियाजी दां, बाकमाल नजूमी, अजीम तारीख़ दां, जोग्राफिया दां, इल्म बसरियात का मुहक़्क़िक़, माहिर अराज़ियात, माहिर समाजियात, माहिर लिसानियात, माहिर तबीयात, माहिर मजहबियात, माहिर मादनियात, माहिर तर्जुमा निगार, माहिर दवासाज, रोशन ख़याल शायर, मुहक़्क़िक़, दानिश्वर, अदीब और तर्जुमा निगारी में यकताए रोज़गार थे। आप इल्म पैमाइश अर्ज़ी के बाबा आदम, आसार क़दीमा के पहले माहिर, तक़ाबुली मुताले अदयान के बानी मुअस्सिस थे। बैरूनी ज़मीन के मुतालिक़ गहरी तहक़ीक़ करने वाला, देहातों की कसाफ़त इज़ाफ़ी मालूम करने वाला, दुनिया के मशहूर मकामात के तूलुल बलद और अर्जुल बलद मालूम करने वाला, रियाजी के मसाइल का हल तलाश करने वाला, तन्हा ज़मीन के मुहीत की सही तहक़ीक़ करने वाला दो क़ामत इंसान था। वो इस्लामी तारीख़ के मुमताज़ तरीन लोगों में से था जिनके पास मुहंदिसों का दिमाग यानी इंजीनियर्स का दिमाग और मौरिख़ के वो औसाफ जमा हो गए थे जिनका ताल्लुक़ तरकीब, तख़य्युल और इम्तिज़ाज से है। अल-बैरूनी जिस अहद में पैदा हुए वो क़ुरून वस्ता का दौर था, जो यूरोप की तारीख़ का एक तारीख़ तरीन दौर था, जबकि इस्लामी दुनिया का ये दरख्शंदा दौर था। चुनांचे अल-बैरूनी का इल्म या ज़ाती ताल्लुक़ रहा। इनमें जिन लोगों से उनका ताल्लुक़ था वो हैं मूसा ख़वारज़मी, मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, अबुल वफ़ा, अबू ज़जानी, अब्दुस्समद इब्न सीना, अबू सहल मसीही, अबू नसर मंसूर, अबू मोहम्मद जुंदी काबिल ज़िक्र हैं। ये सब उसी ज़माने के साइंसदान गुज़रे हैं। 14 साल के थे कि आपको ग़ुलाम बनाकर क़ुरबानी के लिए फ़रोख्त कर दिया गया। खुशकिस्मती से आलिम शहज़ादे अबू मंसूर ने उनकी जान बचाई। आप तुर्की, फ़ारसी, संस्कृत, इब्रानी, शामी और अरबी ज़बानें सीखीं। 20 बरस की उम्र में आप कई साइंसी मक़ालाजात और तहक़ीक़ी रिसाले लिख चुके थे। तहक़ीक़ात इल्मी में बैरूनी दुनिया के बुलंद तरीन दानिशरों में से थे। तारीख़ इस्लाम के मुसन्निफ़ डी बोयर के ख़्याल में उलूम हिकमत में इब्न सीना अपने मुआसिर बैरूनी रुतबे में कम था। उसने बैरूनी जैसा दिमाग नहीं पाया था।
25 برس تک خوارزم کے بڑے شہر جرجان میں شمس المعالی قابوس بن دھمکیر کے دربار سے منسلک رہے اور اسی دوران اپنی کتاب آثار الباقیہ لکھی۔ جرجان میں 10 سال رہے۔ اس کے بعد وہ ابو العباس بن مامون خوارزم شاہ کے دربار میں سائنٹیفک ایڈوائزر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خوارزم شاہ کے قتل اور سلطان محمود کی لشکر کشی اپنے آنکھوں سے دیکھی اور اپنے وطن کے حالات پر تاریخ خوارزم لکھی۔ یہ کتاب ناپید ہے۔ مشہور مورخ ابو الفضل بیہقی نے تاریخ مسعودی کے آخر میں اس کتاب کے چند ابواب نقل کیے ہیں۔ 997 عیسوی میں آپ طبرستان کے حکمراں مرزبان بن رستم کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ ان کی تصنیف مقالید علم بیہ کو اس کے نام سے معنون کیا، جس کے بعد ان کی قابلیت کا چرچا عوام میں ہونے لگا۔ اس کے انتقال کے بعد آپ ایران کے شہر رے میں پہنچے اور 998 عیسوی تک وہاں رہے۔ اس کے بعد واپس جرجان اپنے وطن پہنچے، کیونکہ شمس المعالی قابوس نے واپس اپنی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ آپ کے خاندان اور حسب نسب کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ آپ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ آپ نے ادیان کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس سے اسلام پر ان کا عقیدہ اور بھی تقویت پا گیا۔ وہ اسلام کے آفاقی قوت ہونے اور مختلف قوموں کو یکجا کرنے کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ ابو ریحان عابد و زاہد، صوم و صلات کے پابند، صابر و شاکر، درد مند و بردبار انسان تھے۔ بیرونی کے 2 اساتذہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہیں ابو نصر منصور بن علی بن عراق جیلانی، 970 عیسوی سے 1036 عیسوی تک ان کا دور رہا۔ بیرونی ریاضی کے سوالات کے حل کے لیے ان سے مدد لیتے تھے۔ ان کے گھر محفلوں میں شریک ہوتے اور درس لیتے تھے۔ ان دونوں نے بعد میں غزنہ ہجرت پر مجبور ہوئے اور وہیں سپرد بھی ہیں۔ اس نے 17 کتابیں شائع کیں، جن میں 12 کتابیں بیرونی کے نام معنون کیں۔ دوسرے استاد کا نام محمد بن اسحاق بن استاذ بنداؤ السرحی تھا۔ قرآن حکیم پر کامل ایقان تھا اور بہت حقیقت پسند تھے اور دنیا کی کسی اور چیز کو حقیقت پسندی پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہ سب اسی استاد کا دین ان کو ملا۔ بیرونی نئے چاند کے شروع ہونے کو قطعی قرار دیتے تھے۔ بیرونی نے اس ضمن میں حدیث نبوی کو مد نظر رکھا اور اس پر عمل کرنا ضروری قرار دیا۔ سومو ورؤیتہ وفطروا ورؤیتہ، روزہ رکھو نئے چاند کو دیکھ کر اور کھاؤ افطار کرو نئے چاند کو دیکھ کر۔ انہوں نے اس بات کا پورے یقین کے ساتھ دعویٰ کیا کہ روایتی کیلنڈر کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی دن روزے شروع کر سکیں، کیونکہ ممالک کے طول البلد اور عرض البلغ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ کے عرش کے بارے میں بیرونی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے خیال میں پانی تمام مخلوق سے پہلے موجود تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے سورہ ہود میں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک خاص دور جس کا حوالہ دیا گیا، اس وقت صرف اللہ تھا، اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا ماں سوا پانی اور اس کے عرش کے۔ یہ چیز انہوں نے کتاب الہند صفحہ 181 میں بیان کی ہے۔ بیرونی کی زندگی کا منتہا مقصود قبلے کی صحیح سمت کا تعین سائنس کی تحقیق سے کرنا تھا۔ وہ اسے ذاتی معاملہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کا تعلق اہل غزنہ سے ہے کہتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، میں جب تک غزنہ میں ہوں، جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا، میں مشاہدات اور سائنسی ریسرچ پر اس مسئلے پر مسلسل کرتا رہوں گا جو میرے دماغ پر چھایا ہوا ہے، یعنی قبلے کے صحیح سمت کا تعین نہ کر لوں۔ اور اس چیز کا تعلق بشمول میرے ہر وہ شخص سے ہے جو عارضی طور پر غزنہ میں مقیم ہے۔ بیرونی فی الحقیقت علم کا سمندر تھے، خاص طور پر فزیالوجی اور ایسٹرالوجی میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ وہ ہم وقت تصنیف و تالیف اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے، اپنے خیالات و نظریات کو ہر وقت قلم بند کرتے رہتے تھے۔ لکھنا پڑھنا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ انہوں نے مختلف علوم میں 183 کتابیں خرطاس کی۔ بیرونی سلطان محمود بن سبکتگین کے دربار میں 1018 سے 1053 عیسوی تک، یعنی 35 سال تک سلطان کے خاص درباری کی حیثیت میں رہے۔ سلطان محمود ایک باعمل مسلمان تھا۔ اس نے 2 زبان کندہ سکہ جاری کروایا تھا، جس میں ایک طرف عربی میں کلمہ طیبہ اور دوسری طرف سنسکرت میں ترجمہ کندہ تھا۔ سلطان محمود کی وجہ سے بیرونی کا ہندوستان کا سفر ممکن ہو سکا۔ یوں وہ مطالعہ ہندوستان کا اول ترین محقق بن گیا۔ انہوں نے سلطان محمود کے زیر سایہ 13 برس گزارے۔ اس دوران ان کے سائنسی آئیڈیاز اور تھیوریز میں بلوغت آ گئی۔
مولانا آزاد کی رائے میں ہندوستان کے بارے میں بیرونی کی تحقیقات آج کے دور میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ مولانا آزاد کے خیال میں عربی کی پوری تاریخ میں بیرونی کا مقام ایک قلم منفرد نظر آتا ہے۔ ان کے نزدیک وہ بجا طور پر الفارابی اور ابن رشد کی صف میں جگہ پانے کے مستحق ہے۔ بیرونی نے ہندوستانی علوم کو نئے سرے سے عربی میں مدون کیا۔ انہوں نے اس کے لیے سنسکرت زبان کو سیکھا اور اس کے بعد ترجمہ کیا۔ انہوں نے 2500 سنسکرت کے مشکل الفاظ کے معنی جانتے تھے۔ آپ نے کتاب الہند میں سنسکرت کے 25 اصطلاحات کے متبادل الفاظ عربی میں دیے، جس سے ان کی زبان شناسی کا علم ہوتا ہے۔ کتاب الہند کی تصنیف کے دوران بیرونی جن کتابوں کا ترجمہ کر رہے تھے وہ ہیں: نمبر 1 مقالات اقلیدس، نمبر 2 کتاب محبسی، نمبر 3 استرلاب بنانے کے قواعد میں بیرونی کی لکھی ہوئی کتاب۔ انہوں نے ہندوؤں کے مذہبی کتابوں بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت اور منو شاستر کا مطالعہ کر کے ان کے ضروری اقتباسات کو عربی زبان میں ڈھال کر ان کے اقتباسات اپنے کتابوں میں دیے۔ یوں انہوں نے اہل ہند کے وسیع اور مبسوط لٹریچر کو پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ دنیا ہندو علوم کے خزائن سے پہلی بار متعارف ہوئی۔ بیرونی نے ہندو پنڈتوں کو اسلامی علوم سے متعارف کروایا۔ اس سے پہلے شاید ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مورخ سید حسن برنی نے لکھا ہے کہ بیرونی ہندوستان کے بعد مقامی زبانیں جانتا تھا اور وہ پنجابی جانتا تھا، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر وقت پنجاب میں سیر و سیاحت میں گزارا تھا۔ بیرونی نے عربی زبان میں شاعری کی اور ان کے اشعار ادبی اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ بیرونی سلطان محمود کے ہمراہ 1017 عیسوی میں پہلی مرتبہ ہندوستان آیا۔ فتح سومنات کے بعد بیرونی نے 12 سال تک پنجاب، کشمیر اور سندھ میں قیام کیا۔ ایک ہندو اسکالر جے ایس مشرا کا کہنا ہے کہ بیرونی 1027 سے 1029 تک صرف 2 سال ہندوستان میں قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے بھیس بدل کر سنسکرت سیکھی اور اس میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، اور ان دشواریوں کی تفصیل انہوں نے خود یوں بیان کی ہے۔ نمبر 1 سنسکرت سیکھنے میں دشواری، کیونکہ ہندو کسی غیر ہندوستانی کو زبان سیکھنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور ہندو خود دوسری زبانوں جیسے عربی، فارسی، افغانستانی اور ایرانی کے علاقائی زبانیوں سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 اہل ہند کی علمی اور سائنسی کتابیں اکثر نظم یا شلوک کی صورت میں تھیں۔ نثر کے مقابلے میں نظم میں کسی مفہوم کو اچھی طرح ادا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3 ہندوستان کے مقامی باشندے اپنے سوا دوسری اقوام اور مذاہب کے لوگوں کو ملیچ یا گندا اور ناپاک سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنا دشوار تھا۔ نمبر 4 ہندوستانیوں کے مذہب، زبان، رسم و رواج، عادات و اطوار سے مسلمان مختلف تھے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو مسلمانوں کی حیت اور لباس وغیرہ سے ڈرایا کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے کتاب الہند صفحہ 22 میں۔ نمبر 5 اہل ہند مغرور، اکڑباز اور اڑیل تھے۔ سلطان محمود کے بعد اس کے بیٹے محمد شاہ اور اس کے بعد مسعود شاہ نے غزنی کی حکمرانی کی۔ مسعود بھی اپنے باپ کی طرح بیرونی کا قدردان تھا اور وہ اکثر بیرونی سے علمی مباحثے اور سوالات کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بیرونی سے دریافت کیا کہ رات اور دن کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں، سورج قطبین پر غروب کیوں نہیں ہوتا۔ اس بارے میں وہ مشاہدے کے ذریعے واضح دلائل مانگتا تھا۔ بادشاہ وقت تھا۔ بیرونی نے سلطان کے لیے آسان زبان میں کتاب اللیل والنہار لکھی۔ چونکہ سلطان مسعود عربی زبان میں بھی مہارت رکھتا تھا، اس لیے یہ کتاب پڑھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ لکھا ہے حکیم محمد سعید نے اپنی کتاب صفحہ 95 میں۔ مسعود کے حکم سے بیرونی نے لوازم الحرکتین اور کتاب قانون مسعودی لکھی، جو بڑی بیش بہا تحریریں ہیں۔ سلطان مسعود کے بعد اس کا بیٹا سلطان مودود، جو 1005 عیسوی سے 1041 عیسوی تک حکمران بنا، تو 9 برس تک بیرونی اس کی بھی مصاحبت میں رہا۔ اس کے زمانے میں اس نے 2 کتابیں، کتاب الجواہر فی معرفت الجواہر اور دوسری اخلاق و محاسن پر کتاب المانون الدستور لکھی، جو سلطان مودود کے نام سے مانون تھی۔ ان کی آخری کتاب کتاب السید تھی، جو 80 برس کی عمر میں مکمل کی، جو ان کے انتقال کے بعد ان کے املا نویس سیکرٹری نے کتابت کی۔ وہ آخری وقت اپنی زندگی کے آخری وقت تک مسئلے سلجھانے میں الجھے رہے۔ ان کے ہم عصر فقیہ ابو الحسن بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ بستر مرگ پر ان سے ملنے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، کیا تم اسلام کی وراثت کے ایک گمبھیر مسئلے کا حل جانتے ہو؟ جدات فاسدہ یا نانیوں کا حساب۔
کے بارے میں پوچھا۔ ابوالحسن نے کہا ایسے وقت یہ جاننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہارے نزدیک بہتر نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل جان کر اس دنیا سے رخصت ہوں، بجائے اس کے کہ میری جان لا علمی کی حالت میں نکلے۔ انہوں نے جو جانتے تھے وہ بتایا اور اجازت چاہی۔ میں گھر کے آستانے سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ اندر سے ماتم کی آواز آئی، بیرونی دم چھوڑ چکا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور تک سیکھنے کو جاری رکھا۔ آپ کی تاریخ وفات 13 دسمبر 1048 عیسوی بمقام غزنہ دی جاتی ہے۔ بعض کتابوں میں 1050 عیسوی لکھی گئی ہے، بعض نے لکھا ہے 80 سال کی عمر پائی۔ اس حساب سے 1053 عیسوی بنتا ہے۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو، میری رہت پہ پتنگوں کا خون ہوتا ہے، حضور شمع نہ لایا کریں جلانے کو، دبا کے خبر سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ غزنی میں بیرونی کی خبر کا پتہ و نشان نہیں ہے۔ شاید غوری خاندان کے تاجک حکمرانوں نے حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور شہر کو راکھ کا ڈھیر کر دیا تھا۔ چونکہ بیرونی غزنوی سلطنت کا ممتاز نمائندوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے ان کے مرقد کو شاید آدھا نے بے نشان کر دیا۔ بیرونی نے زمین کا محیط معلوم کرنے کا طریقہ نکالا تھا اور ان کے مطابق 24,779 میل تھا، جو آج کی تحقیق شدہ محیط 24,858 میل سے صرف 78 میل کے فرق سے تھا، یعنی 0.03% کی غلطی، جو جدید دور کے آلات دوربین، ٹیلیسکوپ اور الیکٹرانک اسکوپ کے بغیر محض اپنی استعداد اور ذہانت سے اس قدر صحیح نتیجہ نکالا، اور یہ ان کی ذہنی فضیلت، علمی استعداد، اختراع اور ہنرمندی کا فقید المثال ثبوت ہے۔ کتاب تفہیم البیرونی کی کتابوں میں بہت آسان اور دلکش زبان میں سوال و جواب کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب خوارزم شاہ کے شاہی خاندان کے شہزادی ریحانہ کے لیے غزنہ میں 1029 عیسوی میں لکھی گئی، اسی کے لیے معنون کی گئی، اور علم ریاضی اور نجوم پر 11ویں صدی کے سائنس میں قاعدے کا مقام رکھتی ہے، اور یہ کتاب کئی صدیوں تک علم ہندسہ کے مختلف شعبوں میں تعلیم کے لیے درسی کتاب رہی۔ کتاب کے 5 باب ہیں، جس میں جیومیٹری، ہندسہ، اعداد، الجبرا اور حساب اور اعشاریہ پر بحث ہے۔ جیوگرافی، کاسمولوجی، ایسٹرونومی، ستارے، کرے، چاند گرہن، سورج گرہن، کنجنکشن آف سن اینڈ مون، کواکب الثابت، چاند کے منازل، کہکشاں، سیاروں، چاند کا مدار، کروں کی گردش کا یومیہ ریٹ، مکے کی سمت، کروں اور زمین کا سائز، ایپوگرافی آف سن، عالمی سال، ارض البلد، سمت الراس، مقیاس اور شیڈز، قبلہ کا عظمت، اوقات الصلاۃ، استرلاب کے پرزے بنانے کا طریقہ، اقسام، تھیوری اور اقسام، علم نجوم پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں زمین پر اپنی گردش کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرات، اتنی تفصیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے جو اجداد گزرے ہیں انہوں نے کتنی سائنسی خدمت کی ہے، اور اس کو وقتاً فوقتاً ہم کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ بہت خوب سلیم بھائی۔ حضرات، ابو ریحان البیرونی کا نام ہم کہیں سنے تھے، کہیں پڑھے تھے، لیکن ان کی بے شمار خوبیاں اور اتنی خوبیوں کے وہ مالک ہے، اس کا پتہ ہم کو آج پہلی بار ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ البیرونی کی کیا خصوصیات تھی، بلکہ وہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ، جو انگلش میں، انگریزی میں ہم جو بولتے ہیں، ایک ایسی شخصیت تھی۔ میں سلیم بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کے جو کارنامے ہیں، جو ایک گمنام ہیروز کی طرح ایک تاریخ کے حصے میں گم ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے معلوماتی تقاریر پیش کرنا اور نئی نسل کو تک یہ پیغام پہنچانا کہ ہمارے آبا اجداد نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ بلکہ میں سلیم بھائی آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو گمنام ہیروز کے بارے میں جو تقاریر آپ
वतन उर्दू टोस्टमास्टर क्लब में पेश कर रहे हैं, इनको आप जमा रखिए और इनको एक इंशाल्लाह फिर अनकरीब इसको एक किताबी शिकल देने की मैं समझता हूँ, ये मेरा मशवरा है, मेरा अपना ذاتی मशवरा है।